आदाब नाज़रीन, मैं अहमद अली तैयब आपका गुरुकुल उद्योग गाइड में इस्तकबाल करता हूँ। ये सीरीज़ का आज पहला दिन है। आज का उन्वान अदीबों और शायरों की सवाने हयात, अदबी कारनामे और किरदारों का जायज़ा। आइए नाज़रीन, आज हमारे दरमियान इस टॉपिक पर जायज़ा लेने के लिए मना टीवी उर्दू टीवी स्टेशन पर जनाब सैयद रऊफ रेहान साहब, रियासती सदर बज़्म असातिज़ा बराए उर्दू फ़रोग़ ज़बान व सक़ाफ़त रियासत तेलंगाना मौजूद हैं। आप मारूफ शख्सियत हैं। आपने MA उर्दू, MA अंग्रेज़ी के अलावा MA सियासत और MEd से गोल्ड मेडल हासिल की है। आप रियासत तेलंगाना पर उर्दू में जोग्राफिया, सियासियात और मुख्तलिफ कुतुब तरतीब दी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आपने निसाबी कुतुब, समाजी इल्म और उर्दू के मुतरजमीन में शामिल हैं। आइए इस टॉपिक पर, अदीबों और शायरों की सवाने हयात पर, हम जनाब रऊफ रेहान साहब से तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। ये मालूमात हमारे इम्तिहान मेन के तहत, उर्दू पंडित मेन के तहत बहुत कारआमद होंगे। इस प्रोग्राम को आप सॉफ्टनेट यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मैं जनाब रऊफ साहब का मना टीवी के इस प्रोग्राम पे इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया जनाब अहमद अली तैयब साहब। जैसा कि अभी आपने नाजरीन जाना कि आज का उन्वान उर्दू ज़बान के तहत अदीबों और शायरों की सवाने हयात, अदबी कारनामे और उनके किरदारों का जायज़ा है। इस उन्वान के तहत हम जब इसमें जायज़ा लेते हैं तो ये बात सामने आती है कि गुरुकुल के जो मेन एग्ज़ाम होंगे उसमें ये पहला टॉपिक है और इसमें जमात हश्तुमता दहुम के मुसन्निफीन, शोरा, अफसाना निगार और नावल निगारों वगैरह को शामिल किया गया। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट में भी ऐसे शोरा के मज़ामीन जिनके मज़ामीन हश्तुमता दहुम में मौजूद हैं, उनके मुतालिक भी सवालात पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जमात हश्तुमता दहुम के मुसन्निफीन, शोरा और अफसाना निगारों का जायज़ा लेंगे। नाजरीन, सबसे पहले देखिए, जो जमात हश्तुम की किताब है उसमें जो अनावीन शामिल है, जो असबाग शामिल है, उसको आप अपने इस पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहला सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इसको तहरीर करने वाले शिबली नौमानी हैं। इसके अलावा दरियाए नील के किनारे किनारे इसको महमूदुर रहमान फारूकी ने तहरीर किया। महीने की पहली तारीख को मुमताज़ मज़ाहिया निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा और पंचायत को मुंशी प्रेमचंद ने, फ़कीर की नसीहत को डॉक्टर बानू सिराज ने और जिगर मुरादाबादी की गज़ल को भी जमात हश्तुम में शामिल किया गया। बरसात को बेनज़ीर शाह ने लिखा और मज़दूर की बांसरी को मीर काजिम अली जमील मजहरी ने लिखा। जुगनू को शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने लिखा और इसके अलावा सिकंदर अली वजद की गज़ल शामिल है और नया सूरज जिसके लिखने वाले मुइन अहसन जज़्बी हैं। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने जमात हश्तुम की किताब का जायज़ा लिया, उस किताब में कौन कौन से असबाग शामिल हैं और इसको तहरीर करने वाले मुसन्निफीन के मुतालिक मालूम किया। और अक्सर व बेशतर इम्तिहानात में सवालात इन्हीं की सवाने हयात, इन्हीं के कारनामों और इन्हीं के मुख्तलिफ जो तसानीफ़ हैं उनके मुतालिक आते हैं। नाज़रीन, अभी जो 6th क्लास के शोरा का नाम बताया गया था, क्या मैं रऊफ साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिगनू जी जो लिखा गया है, इनके शायर का नाम क्या हो सकता है? ऐसे सवाल बन सकते हैं, तो आप उसकी थोड़ी वजाहत कीजिए कि किस तरह के सवाल इम्तिहान के मद्देनज़र पूछे जा सकते हैं।
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے 8 to 10 تک کے یعنی ہشتم تا دہم جی تک کے اسباق کو اور اس کے تحریر کرنے والوں کی سوانح حیات کارناموں کو اس کے نصاب میں شامل کیا گیا. تو صرف جگنو نہیں بلکہ جگنو کو تحریر کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال ہے. جی ان کی بھی سوانح حیات ان کے کارناموں کے متعلق بھی ہمیں پڑھنا ہے. اور آج ہم جماعت ہشتم کا تفصیلی جائزہ لیں گے. جی سب سے پہلے جو پہلا سبق مولانا شبلی نعمانی کا ہے جی تو ان کے متعلق ناظرین ہم جانیں گے. علامہ شبلی نعمانی جو 1914 کو ضلع اعظم گڑھ کے موضع بندول میں شیخ حبیب اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. 18 سال کی عمر میں منطق، فلسفہ، ادب، فقہ، تفسیر اور حدیث وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. جس کے بعد کچھ دنوں تک وہ دیوانی عدالت کے امین بھی رہے. سمیع الدین خان کی سفارش پر سر سید احمد خان نے پروفیسر کے عہدے پر انہیں فائز کیا. 16 سال تک کالج کی خدمت نہایت خوبی سے انجام دی اور سر سید کے ذاتی کتب سے بھی بھرپور استفادہ کیا. علمی و ادبی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے شہرت حاصل کی. 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا. پروفیسر کے عہدے پر فائز رہنے کے دوران انہوں نے مختلف اسلامی ممالک، قسطنطنیہ، مصر، ترکستان وغیرہ کا دورہ کیا. وہاں کے کتب خانوں سے حاصل شدہ مواد کو بنیاد بنا کر سیرت کی مشہور کتاب الفاروق تحریر کی. سیرت نگاری میں ان کی کتابیں المامون 1887، سوانح مولانا روم 1894، سیرت النعمان 1892. اس میں یہ سیرت النعمان میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سوانح حیات کو انہوں نے قلم بند کیا ہے. اور غزالی 1901 عیسوی اہمیت کی حامل ہے. ان کی سوانح کتب میں بیان خسرو، حیات حافظ، زیب النساء بیگم، حیات خسرو اور حیات سعدی اہمیت رکھتی ہیں. سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد بھی آئے. اسلامیات میں انہوں نے علم الکلام، الکلام، اسلامی مدارس اور دارالعلوم، کتاب الجزیہ اور اسلام کی عالمگیر خدمات لکھی. تنقید میں شورۃ العجم 5 جلدیں اور موازنہ انیس و دبیر یہ جو ہے تنقید میں شاہکار کا درجہ رکھتی ہے. 1904 تحریر فرمائی. ان کا سفر نامہ روم و مصر و شام 1892 میں شائع ہوا. تو اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے. مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جلدیں بھی لکھیں. شاعری میں مثنوی صبح امید اور کلیات شبلی اہمیت کی حامل ہے. ان کے علاوہ مضامین شبلی، مقالات شبلی اور خطبات شبلی وغیرہ بھی شائع ہو چکے ہیں. خصوصاً خطبات شبلی میں تعلیمی عناوین کو موضوع بنایا گیا اور تعلیم، نظریہ تعلیم، تعلیمی تدریسی طریقے کے گر وغیرہ یہ بھی ان کے خطبات شبلی میں شامل کیے گئے. یہ 1892 میں ترکی حکومت کی جانب سے انہیں تمغہ مجیدی سے نوازا گیا. 1894 میں حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا. سر سید کے انتقال کے بعد 1898 میں کالج سے وہ سبکدوش ہوئے اور سلسلہ آصفیہ میں مصنفین کے شعبے میں مامور ہوئے. ریاست حیدرآباد کے مدارس کے لیے جدید علوم و فنون سے مربوط نصاب کریکولم تیار کیا. 1913 عیسوی میں ندوۃ العلماء کے بعد دارالمصنفین اعظم گڑھ کی بنیاد رکھی. اکثر و بیشتر جو ٹیٹ ہو یا پھر SET ہو، NET ہو، اس میں سوال آیا ہے کہ دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی، دارالمصنفین کو کہاں پر قائم کیا گیا. اور علامہ شبلی نعمانی نے رسالہ معارف کو بھی جاری کیا. اردو کے مشہور محقق، مورخ، فلسفی، ناقد، ماہر تعلیم، معلم، شاعر اور خطیب کی حیثیت سے مشہور ہوئے. انہوں نے اردو کی ادبی تاریخ میں سوانح نگار، سیرت نگار، سفرنامہ نگار،
تنقید نگار، محقق اور نامور صحافی کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ وہ سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ابتدائی مضمون نگاروں اور تبصرہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شبلی نعمانی کی زندگی کا اور ان کے کارناموں کا سرسری جائزہ تھا۔ آئیے ناظرین، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ کیا یہ سوالات جیسے کلیات شبلی کس نے تحریر کی، کیا یہ سوال آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ یہ مشہور شاعر ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، ابھی آپ نے پوری تفصیل بتائی ان کی کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے سیرت پر 4 جلدیں لکھی ہیں، تو شبلی کس نے لکھی، کلیات شبلی کس نے لکھی، یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو ناظرین سنیں، اس طرح کے سوالات آپ بنا لیں۔ صبح امید کس شاعر نے تحریر کی، یہ سوال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آ سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کا رسالے کا نام بتائیے، کیا یہ سوالات ممکن ہیں جو کمپٹیٹیو لیول کے ایگزامز میں؟ بالکل، اکثر و بیشتر الفاروق کس کی تصنیف ہے، یہ سوالات آئے ہیں۔ سیرت النعمان کس کی تصنیف ہے، اور سر سید کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی کا ناقابل فراموش کردار رہا ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کی اور اردو ادب کی ترقی میں شبلی نعمانی نے ازہر من الشمس خدمات انجام دی ہیں۔ تو آئیں ناظرین، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مشہور جو شعراء ہیں، جو ہماری ہشتم کی جو کلاس ہے اس کے شعراء کے بارے میں آگے رؤوف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو بے نظیر شاہ، ان کی بھی نظم کو اور ان کی بھی تصنیف کو جماعت ہشتم کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد بے نظیر شاہ وارثی تھا۔ بے نظیر شاہ کی پیدائش 1863 میں کڑا مانک پور ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ شاعری میں وحید الہ آبادی اور امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ بے نظیر شاہ کی مثنوی الکلام ان کی زندگی میں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہے۔ بے نظیر شاہ کا کلام اکبر الدین صدیقی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ مناظر قدرت پر بے نظیر شاہ نے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں جو کلام بے نظیر میں شامل ہیں۔ اس کے بعد محمود الرحمن فاروقی۔ محمود الرحمن فاروقی کا تعلق اورنگ آباد مہاراشٹرا سے ہے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالم کی سند حاصل کی۔ مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ وہ عربی اور انگریزی ترجمے کے ماہر تھے۔ محمود الرحمن فاروقی کو مصر کی سیاحت کا موقع ملا۔ انہوں نے اس سیاحت کے مشاہدات و تجربات اپنے سفر نامے دریائے نیل کے کنارے کنارے میں پیش کیے۔ یہ سبق اسی کتاب سے ماخوذ ہے جو ہماری کتاب میں جماعت ہشتم میں دریائے نیل کے کنارے کنارے سبق ہے، وہ جو ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ محمود الرحمن فاروقی کا سفر نامہ ناقابل یقین جاپان و چین بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک سفر نامہ تھا ان کا، ناقابل یقین جاپان و چین۔ اس کے بعد میر کاظم علی جمیل مظہری۔ سر میں سے ابھی 2 شعراء کا جو ذکر ہوا ہے، تو اس سے آپ طلباء کو بتائیں کہ بے نظیر کا پورا نام کیا تھا، یہ سوال آ سکتا ہے کیا اس طرح کے، کیونکہ بے نظیر کا پورا نام جو ہے طلباء کے لیے پوچھا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل، کہ بے نظیر شاہ کا پورا نام کیا تھا۔ بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد بے نظیر شاہ وارثی تھا۔ اور ایک پوچھا جا سکتا ہے کہ کس شاعر کو مناظر قدرت پر خوبصورت نظمیں تحریر کرنے پر قدرت حاصل تھی، وہ بے نظیر شاہ تھے۔ اسی طرح ایک اور سوال آپ کو ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے طلباء کے لیے؟ آپ اس کی تھوڑا تفصیل بتائیں۔ دریائے نیل کے کنارے کنارے کا سفر نامہ کس شاعر کا ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہے ہمارے محمود الرحمن فاروقی کا یہ تحریر کردہ ہے، اور محمود الرحمن فاروقی کا اور ایک سفر نامہ ہے، اس کے متعلق بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز ناظرین یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جماعت ہشتم نہم دہم 3 جماعتوں میں جن شعراء، مصنفین، افسانہ نگار، ناول نگار، ربائی گو شاعر جو بھی ہیں، ان کے متعلق انٹرمیڈیٹ میں بھی ان کے جو
مضامین شامل کیے گئے ہیں. جی تو ان انٹرمیڈیٹ میں بھی ان شعراء کے تعارف کے طور پر اختصار کے ساتھ ان کی سوانح حیات دی گئی ہے. تو ہم اس کو شامل کرتے ہوئے یہ لیسن بنائے ہیں سبق کو 8 to 10 پھر انٹرمیڈیٹ. یہ اسی کی بنیاد پر سبق بنا ہے اور سوالات آپ کو 8 to انٹرمیڈیٹ کے درمیان کے کتب میں آئیں گے. اس لیے آپ کو کے لیے مشورہ ہے کہ آپ جماعت ہشتم سے انٹرمیڈیٹ کی کتابیں پڑھیں ادیبوں اور شاعروں کی تاریخ کے متعلق. آئیے ناظرین، اب ہم 3 شعراء کے بارے میں، ان کے سوانح حیات کے بارے میں، ان کے کردار، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، سفر ناموں کے بارے میں پڑھ چکے تھے، معلومات حاصل کر چکے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں رؤوف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید شعراء کے بارے میں تفصیلات دیں اور سوالات کس طرح کے آتے ہیں اس پر ہم ایک نظر ڈالیں. میر کاظم علی جمیل مظہری 1905 تا 1980 ان کی زندگی محیط ہے. سہارنپور بہار میں پیدا ہوئے. آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے اور بعد میں پٹنہ کالج میں پروفیسر ہو گئے. جمیل مظہری کو شاعری میں حضرت وحشت سے تلمس تھا. ان کے کلام کے مجموعے نقش جمیل اور فکر جمیل مقبول ہوئے. مرزا فرحت اللہ بیگ. مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 میں دہلی میں پیدا ہوئے. 1907 میں حیدرآباد آئے اور ملازمت کی. مولوی ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد رہے. ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا. مجسٹریٹ اور جج کے عہدے پر ترقی حاصل کی. عمر کے آخری ایام میں اسسٹنٹ سیکریٹری کے بھی عہدے پر فائز رہے. مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین فرحت کا پہلا مضمون مولوی نذیر احمد کی کہانی میری زبانی ہے اور یہ بہت ہی مزاحیہ مضمون ہے. مولوی نذیر احمد کی کہانی میری زبانی، یہ اس میں مولوی نذیر احمد کی زندگی اور ان کی شخصیت کو خاکے میں پیش کیا گیا اور یہ بہت ہی دلچسپ خاکہ ہے جو بہت کافی شہرت حاصل کر چکا ہے. مولوی نذیر احمد کی کہانی میری زبانی، جس کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا. مرزا فرحت اللہ بیگ کی شاعری کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے شائع ہوا. اس کے علاوہ مرزا فرحت اللہ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. ان کا انتقال 17 اپریل 1947 کو ہوا. اس کے بعد ناظرین ہم شاعر مشرق علامہ اقبال پر روشنی ڈالیں گے اور اکثر و بیشتر ان کی زندگی پر اور ان کی شاعری پر اور ان کے مجموعوں پر اور ان کے کارناموں پر امتحانات میں سوالات آتے ہیں اور ان کی شاعری کے بغیر میری نظر میں بہت ہی شاذ و نادر پرچے بنائے جاتے ہوں گے. آئیے ناظرین، علامہ اقبال پر ہم تفصیلی نظر ڈالنے سے پہلے 2 اور ایک سوال جو پچھلے شعراء کی سوانح حیات سے نکلتے ہیں. مولوی نذیر احمد کی کہانی جی میری زبانی کے شاعر کون ہیں، یا یہ سوال آ سکتا ہے، تو آپ اسے بتائیں بچوں کو کہ کس طرح کا سوال آ سکتا ہے. اور ایک ہیں شاعری کا مجموعہ میری شاعری کس شاعر نے لکھا ہے، کیا اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ بالکل. نقش جمیل اور فکر جمیل کس کے مجموعے ہیں؟ جی پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زبانی مولوی نذیر احمد کی کہانی کا شاعر کون ہے، ہاں یہ خاکہ کس نے تحریر کیا ہے. اس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں. ہیں. اور اس کے علاوہ میری شاعری کس کا مجموعہ تھا؟ کس کا؟ اچھا، یہ شاعری کا مجموعہ کس شاعر نے تحریر کیا ہے؟ خصوصاً شعراء کی پیدائش اور موت کا سن اور تاریخ بھی امتحانات میں اس نہج کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. جی، تو آئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم شاعر مشرق علامہ اقبال پر سید رؤوف صاحب سے تفصیلی معلومات حاصل کریں گے. آپ نے بہتر کہا ہے کہ علامہ اقبال کی سوانح حیات، ان کی شاعری اور ان کے شاعری مجموعوں پر بہت سے سوالات آتے ہیں. کوئی پیپر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس شاعر کے کلام کو نہ لیا جائے. تو آئے اس پر تفصیلی نظر ڈالیں. آپ ہمارے طلباء کو بتائیں
کہ کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، ان کا مجموعہ کلام کیا ہے، مجموعہ کلام شاعری اور دوسرے مضامین کے تحت کیا ہو سکتا ہے جو امتحان کے مد نظر آ سکتا ہے، اس پہ نظر ڈالیں۔ علامہ اقبال کا نام شیخ محمد اقبال تھا اور ان کی پیدائش ولادت سیالکوٹ جو موجودہ پاکستان میں 9 نومبر 1877 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے استاد مولوی میر حسن نے مشورہ دیا کہ اقبال کی تعلیم صرف درس قرآن تک محدود نہ ہو، اس لیے انہوں نے عربی کے علاوہ فارسی، اردو اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کی۔ 1891 میں مڈل اور 1893 میں میٹرک کا امتحان امتیاز کے ساتھ کامیاب کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں انگلستان چلے گئے۔ مختلف ملازمتوں کے بعد علامہ اقبال نے پیشہ وکالت اختیار کیا۔ انہیں حکومت برطانیہ کی جانب سے 1923 میں سر کا خطاب بھی ملا۔ علامہ اقبال نے میونخ یونیورسٹی جو جرمنی میں واقع ہے وہاں سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ اقبال نے ابتدا میں داغ سے اپنی غزلوں پر اصلاح لی۔ علامہ اقبال کے اردو مجموعے 4 ہیں: بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمغان حجاز۔ یہ 4 جو ہے اہم مجموعے کلام ہیں۔ بانگ درا پہلا مجموعہ ہے ان کا، اور اس کا دیباچہ جو ہے، جو پریفیس ہے، مشہور مخزن جو اس وقت رسالہ تھا اس کے ایڈیٹر عبد القادر نے تحریر کیا۔ اور شکوہ اور جواب شکوہ یہ جو ہے علامہ اقبال کے مجموعے بانگ درا میں شامل ہیں۔ ان کا شاہکار مجموعہ کلام بال جبرائیل ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق اور فلسفی شاعر سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور پاکستان میں ہوئی۔ یہ علامہ اقبال کے متعلق اختصار کے ساتھ آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آئیے ناظرین، ہم اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار منشی پریم چند کے متعلق بات کریں گے۔ اردو ادب اور ہندی ادب دونوں مشترکہ طور پر منشی پریم چند کے ادب کو اپنا عظیم سرمایہ اور ثقافت کا حصہ مانتے ہیں۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ پریم چند 1880 میں بنارس کے موضع ملہی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے نواب رائے اور بعد میں پریم چند قلمی نام اختیار کیا۔ پریم چند نے کم و بیش 300 سے زائد افسانے اور کہانیاں لکھی ہیں۔ انہوں نے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھا ہے۔ پریم چند نے افسانوں کے علاوہ 1 درجن ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ سوز وطن نہایت مقبول ہوا، اور سوز وطن کو انگریزی حکومت نے ضبط بھی کر لیا تھا۔ سوز وطن حب الوطنی پر مبنی مجموعہ تھا۔ اس کے علاوہ منشی پریم چند کے جو قابل ذکر ہیں وہ پریم پچیسی اور آپ کے جو دوسرے ناول ہیں ان کو بھی ہم جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں۔ اسرار معبد، جلوہ اثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، غبن، چوگان ہستی، پردہ مجاس، میدان عمل اور گودان۔ گودان تو اس کو تو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ پریم چند نے ایک رسالہ ہنس بھی نکالا۔ 1936 میں پریم چند کا انتقال ہو گیا۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منشی پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ احمد علی طیب صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ کس نہج کے سوالات ان امتحانات میں آتے ہیں، جی اس طرح کا سوال آ سکتا ہے سر، بانگ درا جی کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جی یا ضرب کلیم، بال جبریل اور ارغمان حجاز جیسے کتابوں یا شاعری مجموعوں کے شاعر کا نام کیا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ شکوہ جواب شکوہ کو کس نے لکھا ہے،
کیا یہ سوال بن سکتا ہے کمپٹیٹیو لیول اس پہ؟ کے علاوہ اس سے قبل ایک سوال آیا تھا، فیض احمد فیض کے علاوہ کون سے شاعر کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی؟ ایسے اکثر سی سی میں کراس کوسچنز بھی آتے ہیں. جی تو فیض احمد فیض کی پیدائش بھی سیالکوٹ میں ہوئی اور علامہ اقبال کی بھی سیالکوٹ. آئیے ناظرین، اس طرح سے ان کے پیدائشی مقام اور مشہور شعراء کے تعلق سے تو آپ کو پوری ڈیٹیل رکھنی چاہیے کہ ان کی وفات اور ان کی پیدائشی مقام اور وہ کس پیشے سے وابستہ تھے اور وہ کارنامے جو پیشے میں اختیار کیے تھے کے علاوہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ منشی پریم چند، کیا ان پر بازار حسن کے شاعر کا نام بتائیے، اس طرح کے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کیا؟ وہ تھوڑی آپ کس طرح کے کوشچن منشی پریم چند کے سے ریلیٹڈ یعنی کہ متعلق آ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، منشی پریم چند اردو زبان کے عظیم ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں. خاص کر کیا ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے قدرتی مناظر اور دیہاتی زندگی کو اپنے ناولوں میں اور افسانوں میں مرکزی حیثیت دی ہے. اور منشی پریم چند کے ناولوں میں فطرت کی عکاسی کی جاتی ہے. اور منشی پریم چند کے متعلق اکثر و بیشتر امتحانات میں سوالات آتے ہیں کہ منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا، منشی پریم چند ابتدا میں کس نام سے لکھتے تھے، منشی پریم چند کا وہ کون سا مجموعہ کلام تھا جسے انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا. اس کے علاوہ جلوہ ایثار، بیوہ، بازار حسن، گوشہ آفت، غبن وغیرہ یہ کس کے افسانے یا ناول ہیں. اور عزیز طلبہ، منشی پریم چند اور کشن چندر اکثر اس میں طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. ہم کرشن چندر کے متعلق بھی تفصیلات یہاں پر دیں گے. اور ایک چیز ہے، ہنس نامی رسالہ کس نے جاری کیا؟ اور اس سے قبل سوال آیا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو پہلی کانفرنس تھی اس کی صدارت کس نے کی، کب کی، اور یہ کانفرنس کہاں پر منعقد ہوئی؟ چونکہ اردو زبان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے. اس کے بعد آئیے ہم سکندر علی وجد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. سکندر علی نام تھا اور وجد تخلص کیا کرتے تھے. 22 جنوری 1914 کو بیجاپور ضلع اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز 1929 میں کیا. 1935 میں جامعہ عثمانیہ سے BA کیا اور اس کے بعد وہ 1937 ہونا چاہیے میں سول سروس کا امتحان کامیاب کیا اور سرکاری ملازمت کے مختلف مراحل طے کیے اور ڈسٹرکٹ سیشن جج کے عہدے پر سبق دوش ہوئے. اس کے بعد 1983 میں ان کا انتقال ہوا. سکندر علی وسط کے شاعری کے موضوعات قدرتی مناظر، انسانی پیکر، سیاسی کشمکش، حسن و عشق تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر بانو سرتاج کو بھی جماعت ہشتم کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے. ڈاکٹر بانو سرتاج 17 جولائی 1945 کو بمقام پھانڈرا ضلع ایوت محل مہاراشٹرا میں پیدا ہوئی. انہوں نے اردو، ہندی اور تاریخ سے MA کیا اور ایجوکیشن میں PhD کیا. ڈاکٹر بانو سرتاج کے مشہور افسانوی مجموعے دائروی کے قیدی، اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا میزان ہیں. یہ جو ہے ڈاکٹر بانو سرتاج اور سکندر علی وجد کے متعلق آپ کو تفصیلات فراہم کی گئی. اس کے بعد عزیز ناظرین، معین احسن، نام معین احسن 1912 تا 2005، جزوی تخلص تھا. آبائی وطن لکھنؤ تھا مگر ولادت 1912 میں اعظم گڑھ میں ہوئی. ان کا ایک مضمون کو جو ہے انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں بھی شامل کیا گیا ہے. آپ کی تعلیم جھانسی، لکھنؤ، آگرہ، دہلی اور علی گڑھ میں ہوئی. مختلف ملازمتیں کرنے کے بعد 1945 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کا تقرر لیکچرر کی حیثیت سے ہوا. 1974 میں ملازمت سے بحیثیت ریڈر سبق دوش ہوئے اور ان کی وفات 2005 میں ہوئی. جزوی کا شمار
ترقی پسند تحریک کے نمائندہ غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے. دیکھیے یہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ تھے. انہوں نے اس وقت غزل کو فروغ دیا جب مختلف گوشوں سے جو غزل کی جو صنف ہے اس پر تنقید کی جا رہی تھی. ترقی پسند تحریک نے غزل کو کبھی گھاس نہیں ڈالی، مگر جذبی نے ہمیشہ غزل کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور ایک نئے لب و لہجے سے غزل کو آشنا کیا. جذبی کی ساری شاعری دکھ و درد، کیف، افسوس، غم کا مجموعہ ہے. جذبی کے اب تک 2 شعری مجموعے فروزہ اور سخن مختصر شائع ہو چکے ہیں. ان کا سارا کلام گزار شب کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جن میں ان کے 2 مجموعے کلام بھی شامل ہیں. جذبی کا تحقیقی مقالہ حالی کا سیاسی شعور یہ بھی شائع ہو چکا ہے. انہیں کئی ایک ایوارڈوں سے نوازا گیا، جن میں غالب ایوارڈ، اقبال سمان اور امریکہ کا حسنین میموریل ایوارڈ قابل ذکر ہیں. اس کے بعد آئیے ناظرین ہم جگر مراد آبادی کے متعلق تفصیلات جانیں گے. جگر مراد آبادی کا شمار اردو کے اہم اور مقبول شعراء میں ہوتا ہے. ان کا اصل نام علی سکندر تھا. وہ اپریل 1890 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد علی نظر خواجہ وزیر علی کے شاگرد اور صاحب دیوان شاعر تھے. جگر مراد آبادی نے ابتدائی تعلیم کے بعد لکھنؤ کے مشن اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی. والد کے انتقال کی وجہ سے انہیں تعلیم ترک کر کے ملازمت اختیار کرنی پڑی. پھر انہوں نے اینکوں کے کاروبار میں بھی قسمت آزمائی کی. جگر مراد آبادی نے ابتدا میں اپنے والد سے اصلاح لی، جس کے بعد وہ داغ دہلوی کے شاگرد بن گئے. ان کے ابتدائی کلام میں داغ کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. پھر انہوں نے اپنا مخصوص لب و لہجہ اختیار کیا. جگر کے 3 شعری مجموعے داغ جگر، آتیش گل اور شعلہ طور شائع بھی ہوئے ہیں. ان کے کلام کا مجموعہ کلیات جگر کے نام سے شائع ہو چکا ہے. آتش گل کو 1958 میں ساہتیہ اکیڈمی نے دہلی نے ایوارڈ سے نوازا. جگر کا انتقال 9 ستمبر 1960 کو گونڈا میں ہوا. علی گڑھ یونیورسٹی نے جگر کو ڈی.لیٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا. یہ جگر مراد آبادی کے متعلق آپ کو اختصار کے ساتھ معلومات فراہم کی گئی ہیں. میں سر سے یہ جاننا چاہتا ہوں طلباء کے لیے جی جو مین ایگزام لکھ رہے ہیں، جگر مراد آبادی کس شاعر کے شاگرد تھے؟ جی یہ سوال آ سکتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے آتش گل کا شاعر کون ہے؟ جی اس طرح کے سوالات کیا جگر مراد آبادی کی ان کی تحریر سے نکل سکتے ہیں، بچوں کے لیے آ سکتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے؟ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. دیکھیے جگر کے جو 3 شعری مجموعے ہیں، داغ جگر، آتش گل اور شعلہ طور، یہ کس کے مجموعے ہیں؟ ان کے متعلق سوالات آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آتش گل کو کون سی اکیڈمی نے اور کون سا ایوارڈ سے نوازا ہے، کون سے سال نوازا ہے، اور جگر مراد آبادی کا انتقال کب ہوا، کہاں ہوا، اور جگر مراد آبادی کو کس یونیورسٹی نے ڈی.لیٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے. جی ہاں. تو اس قسم کے سوالات امتحانات میں آ سکتے ہیں. اور آپ کا عزیز ناظرین دائرہ کار جو ہے، جو امتحانات کا جو آپ کا نصاب ہے، وہ جماعت ہشتم تا دہم ہے اور ڈیفیکلٹی لیول انٹرمیڈیٹ ہے. 8th to 10th میں جو شعراء، جو مصنفین ہیں، جو افسانہ نگار ہیں، ان کے متعلق اور ان کے جو مضامین یا پھر ان کی جو شاعری انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم میں شامل کی گئی ہیں، ان کی سوانح حیات کے متعلق آپ پڑھیں اور انہی میں سے سوالات آ سکتے ہیں. کیونکہ جو آپ کا نصاب تدوین کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ جماعت ہشتم تا دہم تاریخ ادب اردو کے تحت جو شعراء ہیں وہ سوالات پوچھے جائیں گے اور ڈیفیکلٹی لیول انٹرمیڈیٹ ہوگا. یہ ہم نے جماعت ہشتم کا جائزہ لیا. اب آئیے ناظرین ہم
جماعت نہم 9th کلاس کے شعراء اور مصنفین اور ان کے اسباق کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ شاذ تمکینت، کب تک میرے مولا، ان کا سبق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اردو کے متعلق لکھا۔ اختر شیرانی آئے ابر رواں، منشی پریم چند نے عیدگاہ، دیا شنکر نسیم نے مرغ اور سیاد، کرشن چندر نے 2 فرلانگ لمبی سڑک، پروین شاکر کی غزل کو بھی شامل کیا گیا۔ پروفیسر وحید الدین کی چڑیا گھر کا ہاتھی، مرزا سلامت علی دبیر کی جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں کہ جب کربلا میں عطرت اطہار لوٹ گئی، اس کو بھی جو ہے شامل کیا گیا۔ خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ جھینگر کا جنازہ، حفیظ جالندھری کی نظم شام رنگی، اور اس کے علاوہ آنتے کی لوک کہانی، اختر الاماں کی نظم، اور سید احمد شاہ بخاری کا انشائیہ کتے، یہ بھی جو ہے جماعت نہم میں شامل کیا گیا۔ آئیے ناظرین، ہم نے جماعت نہم کے شعراء اور ان کے لکھے ہوئے مضمون کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ آپ نے ابھی اسکرین پہ جو اور ان کے مضامین، ان پر ہی سوالات آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان شعراء کے کارنامے کو ہم مزید رؤوف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ وہ مختصر سوالات کو آپ نوٹ کریں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کو کس طرح کے سوالات امتحانات میں آ سکتے ہیں، وہ ہے کلاس 8 اور 10th، ڈیفیکلٹ لیول جو ہے اس کا 11th اور 12th یعنی انٹرمیڈیٹ لیول۔ تو ان تمام مضامین کو آپ اچھی طرح سے تیاری کریں، اچھی طرح سے پڑھ لیں، اس کو نوٹ بنائیں اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا پروگرام منا ٹی وی پر روزانہ آپ 4 تا 5 بجے مسلسل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کو آپ کسی وجہ سے نہ دیکھ پائیں تو دوسرے دن اس کو سافٹ نیٹ منا ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں 9th کلاس کے شعراء کی تفصیل جاننا چاہوں گا۔ شاذ تمکینت، شاذ تمکینت کا نام سید مصلح الدین تھا، اور شاذ تمکینت ان کا قلمی نام تھا۔ 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم.اے اور پی ایچ ڈی کی تکمیل کی۔ شاذ جوش اور فراق سے متاثر تھے۔ شاذ کی شاعری داخلی اور خارجی کیفیات کی آئینہ دار ہے، جن میں غم ذات اور غم کائنات کی شاعرانہ تفسیر ملتی ہے۔ شاذ کے 4 شعری مجموعے تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے 1981 میں کیا، جو بیک وقت ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہوا۔ شاذ کا انتقال 18 اگست 1985 کو حیدرآباد میں ہوا۔ 2004 میں کلیات شاذ شائع ہوا۔ جماعت نہم میں مناجات کلیات شاذ سے ہی لی گئی ہیں۔ شاذ تمکینت کو میں تلنگانہ کا عظیم سپوت مانتا ہوں، کیونکہ دیکھیے مخدوم محی الدین، شاذ تمکینت، ڈاکٹر ذاکر حسین، یہ جو ہے تلنگانہ کے عظیم سپوت تھے۔ تو شاذ تمکینت کے متعلق مختلف سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ یہ پروگرام ٹی سیٹ پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی شاذ تمکینت کے بارے میں جو ہے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس میں تراشیدہ، بیاض شام، نعیم خواب اور دست فریاد کس کی لکھی ہوئی ہے، اس طرح کے کوشچنس بن سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو میں نہم کے دوسرے شعراء کے بارے میں آپ سے تفصیل سے جاننا میرے طلبہ، ہمارے اساتذہ جو اس بار مین ایگزام لکھنا چاہتے ہیں، ان طلبہ کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کے سوالات 9th کے شعراء کے تعلق سے آ سکتے ہیں، اور کون سے اہم شعراء ہیں جن کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ بہت اچھے سوال کیا آپ نے کہ دیکھیے جتنے بھی شعراء ہیں امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں، اور خاص طور پہ جو شعراء ریاست تلنگانہ کے ہیں اور جو
ہندوستان کے ہیں اور جو اردو زبان کی عالمگیر خدمات انجام دیے ہیں ان کے متعلق بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اختر شیرانی، ان کا اصل نام داؤد خان تھا۔ اختر تخلص کرتے تھے، 1905 میں ٹونگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور محقق حافظ محمود خان شیرانی تھے اور ان کا نظریہ بھی ہے اردو زبان کے ارتقاء کے متعلق۔ اختر شیرانی نے 1921 میں اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل کا امتحان کامیاب کیا اور پھر 1922 میں ادیب فاضل کیا۔ انہوں نے پہلے جرید ہمایوں کی ادارت کی، اس کے بعد سہیل شاہکار اور پھر شیرازہ جیسے رسائل سے وابستہ رہے۔ پہلے انتخاب کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس کو بعد میں بہارستان کے نام سے معنون کیا گیا۔ اختر شیرانی کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں جن میں صبح بہار، اخترستان، لالہ طور اور طیور آوارہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے سارے کلام کو جمع کر کے کلیات اختر شیرانی کے نام سے شائع کیا گیا۔ اختر شیرانی نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی۔ ان نظموں کا ایک مجموعہ پھولوں کے گیت کے نام سے شائع ہوا۔ آئینہ خانے ان کی نثری کاوشوں کا مجموعہ ہے۔ عالم جوانی میں 11 ستمبر 1942 کو اختر شیرانی کا انتقال ہو گیا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم، یہ بہت اہم شاعر ہیں، یہ بہت اہم شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور یہ لکھنؤ کی تہذیب کے نمائندہ تھے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 میں۔ نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا۔ نسیم نے 22 سال کی عمر میں مشہور مثنوی گلزار نسیم 1838 میں غالباً لکھی ہے۔ نسیم کے استاد آتش تھے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم 32 سال کی عمر میں 1843 میں انتقال کر گئے۔ نظم مرخ اور سیاد کو مثنوی گلزار نسیم سے ہی لیا گیا ہے۔ دیکھیے پنڈت دیا شنکر نسیم کا اصل نام کیا تھا اور گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے اور کتنی سال کی عمر میں نسیم نے اس مثنوی کو لکھا ہے، اور یہ شاہکار کا درجہ رکھتی ہے جی یہ گلزار نسیم جی اردو ادب میں۔ اور یہ جو ہے نسیم آتش ان کے استاد تھے۔ اور مرغ اور سیاد کس کی مثنوی ہے، یہ بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ بچوں کی نظموں کا مجموعہ کلام جی جی ملا کر کیا بنایا گیا، تو پھولوں کے گیت یہ اختر شیرانی کا جو ہے ایسے سوالات طلباء کے لیے آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی نظموں کو ملا کر پھولوں کا گیت بنایا گیا ہے، اس کے شاعر کا نام کیا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے، یا بچوں کی نظموں کا مجموعے کا نام کیا ہے، پھولوں کا گیت، اس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں۔ اور صبح بہار کا ایک ہے کہ اس کو کس شاعر نے لکھا، تو یہ طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی ایک گلزار نسیم اردو میں یہ مثنوی اردو کی بہت مشہور مثنوی ہے۔ مثنویوں میں اسے شاہکار کا درجہ حاصل ہے، تو اس مثنوی کو آپ پڑھیں، اس کے کردار کے بارے میں بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ تو آئے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جناب رؤوف صاحب سے مزید شعراء جو 9th کلاس میں ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔ جی، اردو کے ایک عظیم افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں جنہیں نہ صرف اردو بلکہ براعظم ایشیا کے ادب میں، زبان کے ادب میں بہت نمایاں مقام دیا جاتا ہے اور انہیں ایشیا کا عظیم افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے، کرشن چندر۔ ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ کرشن چندر 1913 کو بھرتپور میں پیدا ہوئے۔ کرشن چندر 1929 میں لاہور منتقل ہوئے۔ 1937 میں LLB کی تکمیل کی۔ کرشن چندر نے افسانے، ناول، ڈرامے، ریڈیو ڈرامے، طنزیہ و مزاحیہ ناول اور خاکے لکھے۔ کرشن چندر نے میری یادوں کے چنار کے عنوان سے اپنی سوانح عمری لکھی۔ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست تھا۔ 1966 میں کرشن چندر کو سویت لینڈ نہرو ایوارڈ عطا کیا گیا۔ حکومت ہند نے کرشن چندر کو پدم بھوشن کے خطاب سے اور ایوارڈ سے نوازا۔ کرشن چندر کو ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ کرشن چندر کا انتقال
1977 میں ہوا. تو امتحانات میں جیسا کہ آپ نے استفسار کیا کہ کس نہج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، دیکھیے منشی پریم چند اور کرشن چندر یہ عظیم افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں اردو ادب کے، اور ان کے کئی مضامین پر اور افسانوں پر اور ناولوں پر فلمیں بھی بنائی گئی کرشن چندر کے خاص طور پر. تو ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر کرشن چندر کو کون سا خطاب دیا گیا، اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کسے کہتے ہیں، اور یہ میری یادوں کے چنار جو ہیں یہ کس کی سوانح حیات ہے. جی جی بالکل. تو اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، سوانح حیات کس کی ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں. کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا تھا، اس طرح کے سوالات کرشن چندر پر آ سکتے ہیں. تو ناظرین ان سوالات کو آپ نوٹ کریں اور اس پر ان کی شاعری مجموعوں کو، مثنویوں پر غور کریں، ان میں سے سوالات آ سکتے ہیں. آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروین شاکر کے بارے میں، ان کی سوانح حیات کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں آپ تفصیل سے وضاحت کیجیے. پروین شاکر عظیم اردو ادب کی جو مصنفہ تھی، بہت ہی مشہور تھی اور انہیں بہت شہرت ملی دنیا میں. پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی. ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا. پروین شاکر میر انیس سے متاثر تھی. پروین شاکر نے سول سروس کا امتحان کامیاب کیا اور محکمہ کسٹم سے وابستہ ہو گئیں. ابتدا میں ان کا تخلص کہتے ہیں کہ بینا تھا، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر لیا. پروین شاکر کے 5 شعری منظر جو 5 شعری مجموعے ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں: خوشبو، صد برگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ. 26 دسمبر 1984 کو ایک کار حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی. پروین شاکر کی شاعری میں نسوانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے. پروین شاکر نے اردو شاعری کے منظرنامے میں نیا تخیل، نئی تشبیہات، نئے لفظیات اور نئے تراکیب کا اضافہ کیا. پروین شاکر کی خدمات اردو ادب کے لیے ناقابل فراموش ہیں اور گرا قدر ہیں. عزیز ناظرین، یہ جماعت ہشتم تا دہم کے جو شعراء تھے ان پر بحث کی گئی. ان کا ڈیفیکلٹی لیول انٹرمیڈیٹ تھا. تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کے سیشن میں اس کو کنٹینیو کریں گے. آئیے ناظرین، یہ پروگرام آپ ٹی سیٹ پر دیکھ رہے تھے. اس سلسلے کا دوسرا پروگرام کل رہے گا 4 تا 5. شکریہ. خدا حافظ.